शैतान का वसवसा, पता नहीं कबूल होगी, इतनी दुआ तो मांग चुका हूँ, अभी तक तो कोई नतीजा सामने नहीं आया, और मांगने का क्या फायदा होगा। क्या वाकई दुआ मांगते हुए ये वसवसा नहीं आता, या ये मायूसी की कैफियत नहीं आती, मेरी तो नहीं सुनी जा सकती, मालूम नहीं वो कौन खुशकिस्मत है जिनकी दुआएं सुनी जाती, इसलिए चलो किसी और से कह देते हैं वो मेरे लिए दुआ कर दे, अपने लिए खुद क्या करना। तो शैतान हमेशा दुआ मांगने के अमल में रखना डालता है, खलल पैदा कर, क्योंकि दुआ एक ऐसा अमल है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान एक मोहब्बत का ताल्लुक पैदा करता है, एक अपनाइयत का ताल्लुक पैदा करता है, एक तकर्रुब का ताल्लुक पैदा करता है। जब इंसान अपने रब से मांगता है तो उसका एहसान मंद होता है, करीब आ जाता है। और मांगता इंसान किससे है? जिस पर मान हो, जिस पर ये यकीन होता है कि वो देगा, जिस पर एतमाद होता है कि वो मेरा बहुत खैर खा है, मेरा भला करने वाला है। इंसान हर एक से नहीं मांग सकता, हर एक के सामने अपनी जरूरत नहीं रख सकता। तो अगर देखा जाए तो एक अल्लाह की जात ऐसी कि जिससे ये सारी तवक्कुआत पूरी हो सकती, अल्लाह के सिवा कोई कि जो इंसान के साथ ऐसा मामला कर सकता। इसलिए तुम्हारा रब कहता है मुझसे मांगो, उसको पसंद है बंदों का मांगना। अच्छा, ये जो दुआ है इसमें सिर्फ किसी चीज का बराह रास्त नाम लेकर मांगना ही शामिल नहीं, यानी मांगने के तरीकों में सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हम कहें या अल्लाह फलां चीज मुझको दे दे। इसके कई अंदाज हो सकते हैं। एक तो यही बराह रास्त किसी खास चीज का सवाल करना, ये भी बहुत अच्छा है। बंदों से सवाल करना बुरा है, लेकिन अल्लाह ताला से सवाल करना तो इबादत का दर्जा रखता है। कितना प्यार आता है ना अल्लाह ताला पे कि जरूरत हमारी है और हमारे इस मांगने के अमल को भी इबादत कह रहे हैं, क्योंकि एक ताल्लुक है ना, वो वक्त उसकी याद में गुजरता है, उसकी तरफ मुतवज्जे होकर गुजरता है, इसलिए वो वक्त भी इबादत बन जाता है, वो अमल भी इबादत हो जाता है। तो एक तो ये कि जैसे हम सवाल करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका कह के दुआ मांगते, जितनी मसनून दुआ में आपने देखा होगा अस्अलुका बराबर सवाल का लफ्ज है। लेकिन कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जिसमें सवाल नहीं किया जाता, सिर्फ अल्लाह ताला की हमदो सना कर दी जाती। जैसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा था अन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत अरहमुर राहिम। ये भी दुआ का एक अंदाज, मांगा कुछ भी नहीं, बस अपनी तकलीफ का इजहार कर दिया और अल्लाह ताला की हमदो सना कर दी। मुझे तकलीफ पहुंची है और आप सबसे बढ़ के रहम फरमाने वाले। ये भी नहीं कहा आप रहम फरमाइए, कहा आप तो सबसे बढ़ के रहीम हैं और मेरी तकलीफ आप जानते हैं। ये भी एक स्टाइल है। इसी तरह कोई जिक्र कर देना, मसलन इस्तिगफार पढ़ना। अब इस्तिगफार पढ़ने वाले के लिए कितनी खुशखबरियां कि उसका हर मसला आसान हो सकता है उसकी वजह से। खैर उसमें तो बख्शिश की तलब होती है, एक तलब का अंदाज है, लेकिन इस्तिगफार जो है वो आम दुआ से जरा मुख्तलिफ है। इसी तरह दुरूद शरीफ पढ़ना, उसमें अपने लिए तो आप कुछ भी नहीं मांग रहे होते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मांग रहे हैं, लेकिन वहां क्या हो रहा है कि जब आप उनके लिए रहमत की दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला आप पे 10 रहमतें फरमाते हैं। ये भी एक मांगने का अंदाज है। अब दुरूद शरीफ पढ़ना जो है बायसे बरकत भी है, इबादत भी है, जिक्र भी है और एक तरह की दुआ भी है। इसी तरह बाज अज़कार के आपने कितने फायदे देखे। सुबह शाम की दुआओं में आप देखिए, आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाइ व हुवस समीउल अलीम। ये सिर्फ जिक्र है, इसमें आप मांग तो कुछ नहीं रहे, लेकिन कितनी फजीलत है इसकी कि जो शख्स ये दुआ पढ़ेगा उसको कोई चीज नुकसान नहीं देगी। उसमें आप ये नहीं कह रहे कि या अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि हर नुकसानदेह चीज को मुझसे दूर कर। फिर इसी तरह अल्लाह ताला की हम्दो सना के जो कलिमात हैं, मसलन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अरफात की हदीस में आता है कि आपने फरमाया कि अरफात में मेरी दुआ और मुझसे पहले अंबिया की दुआ ये कलिमा है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह। अब अगर देखा जाए तो इससे तो कोई दुआ की बात नहीं, ये तो सिर्फ अल्लाह का जिक्र है। तो ये भी मांगने का एक तरीका, हम मांगे कुछ नहीं, बस सिर्फ जिक्र करते रहे उसका बैठ के। इसी तरह आप देखते हैं कि तवाफ के दौरान आप क्या पढ़ते थे, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब ये दुआ तो नहीं, ये तो जिक्र है अल्लाह का। तो अल्लाह ताला का जिक्र करना, उसकी किताब की तिलावत करना, उसको पढ़ना, इल्म हासिल करना, ये ऐसे अमाल हैं कि जिनमें मशगूल होकर इंसान के लिए कायनात की हर चीज दुआएं करने लगती। तालिब इल्म के लिए बहुत सी मखलूक दुआएं करती। आप मशगूल हो गए किसी और काम में, खिदमत खल्क में या इल्म हासिल करने में, और अल्लाह ताला की मखलूक शुरू हो गई आपके लिए दुआएं करना। अर्श वाले फरिश्ते आपके लिए दुआएं करने लगते हैं अगर आप ईमान लाकर अच्छे काम शुरू कर दें। तो अल्लाह से मांगने के मुख्तलिफ अंदाज हैं, डायरेक्ट मांगना भी और मुख्तलिफ इबादात करना भी। इसी तरह वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, मदद मांगो सब्र और नमाज से। ठीक है, नमाज में इंसान बहुत सी दुआएं पढ़ता है, लेकिन अगर मुश्किल वक्त में इंसान सब्र के साथ नफल पढ़ के अल्लाह ताला का जिक्र करे
اور اس کو سمجھ نہ بھی آئے کہ کیا دعا مانگو، کیونکہ بعض پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان منہ سے کچھ نکال بھی نہیں سکتا، تو یہ نماز بھی کافی ہو جائے گی. وقال ربکم ادعونی، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو. اور پکارنے کے کئی انداز، دل ہی دل میں پکارنا بھی آتا ہے، چپ کے پکارنا بھی آتا ہے، اونچی آواز سے پکارنا، اکیلے پکارنا بھی آتا ہے، سب کے ساتھ مل کے دعا کرنا. کوئی دعا مانگ رہا ہو تو آمین کہنے سے بھی بات بن جاتی. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں عمرے پر گئی اور طواف کے بعد جہاں میں نفل پڑھ رہی تھی، تو نفل کے بعد میں نے سوچا کہ میں اپنی دعا کرتی ہوں. اتنے میں ایک شخص عربی میں کوئی دعا مانگ رہا، اتنی خوبصورت دعا تھی کہ میں نے ایسی دعا کسی، اور میں نے صرف آمین کہنا شروع کر دیا. میں نے کہا یا اللہ، میری تو نہ زبان میں اتنی بلاغت و فصاحت ہے، نہ مجھے اتنی باتیں آتی ہیں، مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا، تو بس جو کچھ یہ مانگ رہا ہے مجھے بھی یہی دے دے. میں نے صرف آمین 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 کہنا شروع کر دیا. یہ کتنا بڑا اس کا احسان ہے کہ ہم آمین کہہ کے بھی شامل ہو جاتے ہیں دوسروں کی دعاؤں میں. تو اسی لیے دعا کو عبادت کا نچوڑ کہا، کریم، خلاصہ، ساری عبادت کا اوپر کا حصہ. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو ہر نماز میں بہت سی دعائیں ہیں، ہر موقع کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طرح کی ہمیں دعائیں سکھائی ہیں. سویرے جو آنکھ کھلتی ہے، سویرے کے اگر آدھی رات کو بھی کھلتی ہے، اس کی بھی دعا ہے. اس وقت سے لے کر کوئی کام ایسا نہیں دین کا یا دنیا کا، اچھا یا برا، جس کے لیے کوئی نہ کوئی دعا نہ موجود. یعنی اتنا خوبصورت عمل ہے دعا مانگنا کہ جس کے لیے کسی خاص چیز کی قید بھی نہیں کہ کہیں بند کے بیٹھو تو ہی مانگو، کہیں پہنچو تو مانگو. نہیں، کہیں بھی مانگو، دن کو مانگو یا رات کو مانگو، کھڑے ہو کے مانگو یا بیٹھ کے مانگو، چلتے پھرتے مانگو یا چپ کے مانگو، منہ سے بولو بھی نہیں اور دل ہی دل میں مانگو تو بھی وہ سن لیتا ہے. کسی بھی طرح مانگو، کہیں کچھ بھی مانگ سکتی ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ربکم، یہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں، رب تو ساری مخلوق، کافر کا رب بھی وہی، خواہ وہ مانے یا نہ مانے. اس لیے قبولیت دعا کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں. اگر کوئی کافر بھی اللہ کو پکارتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، تو وہ اس کی بھی سن. اور خصوصاً اگر وہ مظلوم ہو، کسی نے اس پہ ظلم کیا ہو، تو وہ فریاد فوراً اوپر پہنچتی ہے، خواہ وہ مسلمان نہ بھی. اس لیے یہ جو دعائیں ہیں یہ آپ سب کو بتا سکتے، مسلم نان مسلم سب کو سکھا سکتے، تاکہ وہ اپنے رب کو پکارے اور رب ان کو ہدایت دے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ دعا کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ پر اعتماد بیٹھتا ہے، اور اگر وہ خصوصاً یہ کہ جلدی قبول ہو جائے، تو اس وقت جو ایک خصوصی شکر کی کیفیت آتی ہے. لیکن یہ کہ مایوس نہیں ہو. بات میں یہ کر رہی تھی کہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں کہ کوئی شخص بہت نیک مسلمان ہو یا بہت اچھا مسلمان ہو، وہ تو گناہ گاروں کی بھی سنتا. اس لیے بعض اوقات لوگ جب مایوس ہونے لگتے ہیں نا کہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہماری نہیں سنی جائے گی، تو انہیں مایوس نہیں ہو. مایوس ہو کے کہاں جائیں گے؟ کس سے مانگنے جائیں گے؟ ان کو بھی پکارنا چاہیے، خواہ کوئی کیسے بھی گناہ میں ڈوبا ہوا، کیسی بھی حالت میں، اور اس کے لیے بھی مانگنا. حتیٰ کہ کافر جب تک زندہ ہے، اس کی صحت کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے، اس کی خیرخواہی بھلائی کے لیے بھی آپ خوب دعائیں مانگ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے لیے بھی دعا کرتے تھے، یا حضرت عمر کے لیے کہتے تھے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو تو ضروری ہدایت دے. تو دعا ہر حال میں فائدہ دیتی، ان مصیبتوں میں بھی فائدہ دیتی ہے جو اتر چکی ہیں، ان میں بھی دیتی ہے جو نہیں اتری. دعا تو ابلیس کی بھی قبول ہوئی، اس نے قیامت تک زندگی کی دعا مانگی تھی، اس کی بھی قبول کر لی. اس نے کہا تھا قال انذرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے کہ میں انسانوں کو بھٹکا سکوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ، تمہیں مہلت دی. اس لیے یہ خیال تو اپنے دل سے سب نکال دیں کہ ہماری دعا نہیں قبول ہوتی، سب کی ہو سکتی. شرط یہ ہے کہ آپ واقعی دعا مانگ رہے ہوں. ہاں، جو غافل دل سے مانگے اس کی نہیں قبول ہوتی، کیونکہ وہ مانگ نہیں رہا، وہ تو بس صرف ایک فرض پورا کر رہا ہے. وہ بظاہر دیکھنے میں مانگنے کا عمل نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں مانگ نہیں رہا. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں قبول کر. بس کچھ ادب یہ ضرور سکھائے گئے کہ انسان قطع رحمی کی دعا نہ کرے، گناہ کی دعا نہ کرے، غلط کاموں کی دعا نہ کرے. اور پھر ساتھ یہ کہ دعا کرنے کے بعد مایوس نہ ہو، دعا میں جلد بازی نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت دعا کا وعدہ کر رکھا ہے. استجب لکم، میں قبول کروں گا تمہاری دعائیں. ہاں، یہ ضرور ہے کہ قبولیت کی شکلیں مختلف ہوتی. بعض اوقات تو انسان کو بالکل وہی مل جاتا ہے جو وہ چاہتا ہے، بعض اوقات وہ نہیں ملتا جو وہ چاہتا ہے، بلکہ وہ دے دیا جاتا ہے جو اس کو زیادہ ضرورت ہوتا ہے. یعنی ہمارا تو علم اتنا محدود ہے نا، ہم ایک چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں کوئی زیادہ اچھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہم سے بڑھ کر مہربان ہے، وہ ہمیں وہ نہیں دیتا بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمیں اس سے زیادہ فائدہ دے سکے.
اگر آپ اپنی گزشتہ زندگی کی دعاؤں پہ ایک نظر ڈالیں تو ہم کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بڑھ کر عطا کیا. ہم سب کو جو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی یا دین کو سیکھنے کا شوق دیا، ضروری نہیں کہ ہم سب نے یہ مانگا ہی ہو کہ اللہ تو ہمیں موقع دینا اپنے دین کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے. لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم زندگی میں کچھ اور مانگتے رہے اور ہمیں وہ نہیں ملا، یہ نعمت مل گئی اور وہ ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہوگا. اور یہ ہو سکتا تھا کہ ہمیں وہ چیز مل جاتی اور آج ہم اس چھوٹی چیز کو لے کر اس کا شوق بھی پورا کر چکے ہوتے، اس کی ساری اٹریکشن ختم ہو چکی ہوتی. کیونکہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کی اٹریکشن ختم نہ ہو جائے یا جس کی ویلیو گھٹ نہ جائے، جو پرانی نہ ہو جائے. لیکن قرآن کا علم ایک ایسا علم ہر دم نیا لگتا ہے، ہر دم زندگی دیتا ہے، خوشی دیتا ہے، سکون دیتا ہے، راحت ملتی. یہ پرانا نہیں ہوتا. پھر اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کی کوئی آفت ٹال دی جاتی. آپ مانگ رہے ہیں رزق، تو وہ رزق میں برکت تو نہیں ہوتی مثلا، لیکن کوئی بیماری آپ سے ٹال دی جاتی کہ خدا نہ خواستہ آپ کو اگر مال مل بھی جائے اور ایسی بیماری لگ جائے کہ سارا مال اس میں ڈوب جائے تو مال بھی گیا اور تکلیف الگ. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو زیادہ مال تو نہیں دیتے مگر وہ بہت بڑی بلا سے محفوظ رکھتے ہیں، کسی حادثے سے بچا لیتے ہیں، کسی ایسی پریشانی سے بچا لیتے ہیں کہ جس میں آپ کا سب کچھ ہی کھپ جاتا. کیونکہ ہمارے پاس کوئی رائٹ تو یا ہم کو ڈیزرو تو نہیں کرتے کہ ہر وقت ہم امن و امان میں رہیں. ہمارے اپنے گناہوں کی بدولت، کئی بیرونی اسباب کی بدولت کوئی مشکل، کوئی حادثہ، کوئی مصیبت کسی بھی وقت آ سکتی جو دنیا میں مختلف لوگوں پر آتی رہتی. ہم ہر امن ڈیزرو تھوڑی کرتے ہیں. تو اللہ کی عنایت اور رحمت اور نعمت ہے کہ وہ جو ہمیں دیے ہوئے یہ. اور یہ عین ممکن ہے کہ ہم کوئی اور دعا مانگتے ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کی بجائے ہمیں عافیت میں رکھے ہوئے ہو، ایک پرسکون زندگی دیے ہوئے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت، ہم بول سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم کھا پی سکتے ہیں، ہم چل پھر سکتے ہیں، ہم کسی کے محتاج نہیں. کتنا بڑا احسان ہے اس لیے اگر کوئی دعا وقتی طور پر بعینہ ہی قبول نہیں ہوتی، بعینہ ہی کا کیا مطلب؟ ایز اٹ از، جس طرح ہم چاہتے ہیں، تو بھی کوئی بات نہیں، صبر کرنا چاہیے. لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں اللہ تعالیٰ دعا نہیں سن. ایک اور جگہ پر بھی فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ بتا دیجیے میں قریب ہوں، بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. استجب لکم، قبول کرتا ہوں. یہ ایسے دل کے بہلانے کے لیے نہیں کہا گیا، یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے. اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے پختہ، اور اس کو چھوڑ کر اوروں کے پاس نہیں جانا چاہیے، کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے، صرف اسی سے مانگنا چاہیے. کیونکہ یہ عبادت بھی ہے اور پھر وہ ہر چیز دینے کے قابل بھی ہے. اس کی قدرت، اس کا علم، اس رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. اس لیے اس سے مانگتے چلے جاؤ. اور پھر کبھی ایک انداز سے، کبھی دوسرے انداز سے، تیسرے انداز سے، لیکن اس سے ہمیشہ اچھی امید رکھو. لا تقنطوا من رحمت. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ فارمل آداب بھی سکھائے گئے ہیں. ایٹ ٹائمز ان کا بھی لحاظ رکھو. ہر وقت دعا مانگنے کے لیے فارمل انداز اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا صبح شام کے اذکار ہیں، چلتے پھرتے آپ پڑھ سکتے ہیں. اب مثلا باتھ روم میں داخل ہونے کی دعا ہے تو اب آپ پہلے سے تسبیح اور درود شریف تو نہیں اس کے پڑھیں گے، یا نکل کے وہ ساری فارمیلٹیز تو نہیں پوری کریں گے جو دعا کے اول آخر کی جاتی ہیں عموماً جب فارمل دعا مانگی جاتی. تو ایٹ ٹائمز آپ بس ڈائریکٹ دعا مانگ لیں، ایٹ ٹائمز آپ پوری فارمیلٹیز کے ساتھ مانگ لیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ فارمل دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے. پھر اسی طرح یہ ہے دعا میں عاجزی، مانگنے کا انداز غالب ہونا چاہیے. شعر کے انداز میں چیخ چلا کے دعا نہیں مانگنی چاہیے، یا تقریر کے انداز میں دعا نہیں مانگنی چاہیے. امید اور خوف کے درمیان اعتدال کے ساتھ. پھر اسی طرح یہ کہ دعا میں مبالغہ آرائی نہیں کرنی چاہیے. پھر اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا اگر اہتمام کبھی ہو سکے کبھی کبھار تو بہت اچھا ہے، اور خصوصی جو قبولیت کے اوقات ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے ان مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. مثلا رات کے تیسرے حصے میں یعنی سحر کے وقت. پھر اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان، صف میں کھڑے ہو کر، صدقہ کرنے کے بعد، کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کے بعد، عصر کی آخری گھڑی میں، جمعے کے دن ایک خاص گھڑی میں، سجدے میں دعا، رات کو آنکھ کھل جانے پہ دعا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بعد دعا، تلاوت قرآن کے بعد دعا، عرفہ کے دن کی دعا، رمضان کے مہینے میں خصوصاً روزہ افطار کرتے وقت دعا، پھر عادل امام کی دعا، مسافر کی دعا، بارش کے وقت کی جانے والی دعا. یہ خاص قبولیت کے اوقات اور اسباب ہیں. پھر التحیات اور درود شریف کے بعد کی جو دعا ہے جو ہم بیٹھ کے نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں، یہ بھی صرف رب جعلنی تک ہی نہیں بلکہ اس سے زیادہ دعائیں بھی ہیں. پھر اسی طرح
جب اللہ تعالیٰ پر بہت پیار آ رہا ہو، بہت دل اس کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتے، تو جب دل بہت متوجہ ہو تو فوراً دعا کے بھی فائدہ اٹھا لیں۔ اسی طرح اضطراری کیفیت میں، بہت بے چینی کے وقت، جب کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، بیماری کے وقت، پھر اسی طرح سفر کے وقت، پھر اولاد کی دعا ماں باپ کے لیے، ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے، استاد کی دعا شاگردوں، شاگردوں کی دعا استاد کے لیے، اور جب دعا مانگے تو انداز کیا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اپنی ذات سے شروع کر کے والدین یا قریبی لوگوں کے بعد پھر سب کے لیے عام دعا، پھر اسی طرح وضو کے بعد کی دعا، کعبہ کو دیکھتے وقت جب پہلی نظر سے دیکھیں، پھر حتیم کے اندر، پھر سعی اور طواف کرتے وقت دعائیں پڑھنا، پھر مزدلفہ میں۔ لیکن یاد رکھیے کہ ان قبولیت کے خاص مواقع اور مقامات کے علاوہ دعا تو کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، اور کوئی بھی گھڑی قبولیت کی گھڑی ہو سکتی، اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے وقت یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، مایوسی کے ساتھ دعا نہ ہو، کیونکہ جتنی ہماری دعا کے اندر یقین کی کیفیت ہوگی اتنا انشاءاللہ قبولیت کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ یعنی عزم کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے یا اللہ تو چاہے تو قبول کر، نہیں چاہتا تو نہ، یہ نہیں کہنا چاہیے کبھی بھی، نہیں، یا اللہ تو کر سکتا ہے تو قبول فرما۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ مظلوم کی بد دعا جو ہے وہ بہت تیزی سے قبول ہوتی، کہتے ہیں نا مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ کہاں جا پہنچتی ساتھ میں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا، یعنی تقدیر بھی بدل دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب کبھی اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یا تو وہی چیز دے دیتا ہے جس کی اس نے دعا کی تھی، یا اس درجے کی کوئی بلا آنے پہ اس سے روک دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے بشرطے کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کیا گیا جلد بازی کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کہے میں نے بہت دعا کی مگر میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اور یہ کہہ کر آدمی تھک جائے اور دعا مانگنی چھوڑ دے۔ دعا سے کبھی نہ تھکے، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز باوقت نہیں۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء۔ اور پھر خصوصاً اللہ کا فضل مانگنا، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ پھر اسی طرح عافیت کی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہر حادثے مصیبت تکلیف پریشانی سے بچا کر رکھے، یہ دعا بھی بہت پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہر حال میں فائدہ دیتی، ان بلاؤں کے معاملے میں جو نازل ہو چکی اور ان کے معاملے میں جو نازل نہیں ہوئی، بس اے بندگان خدا تم ضرور دعا مانگا کرو۔ اور پھر آخری بات کہ تم میں سے ہر شخص کو اپنی ہر حاجت اپنے رب سے مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جب ضرورت پیش آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں، یعنی مجھ سے تکبر کی بنا پر نہیں مانگتے، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پہ غضبناک ہوتا ہے، یعنی جو دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو بے تعلق ہو گیا نا اپنے رب سے نہ مانگ کر، اور خصوصاً تکبر کی وجہ سے۔ ایسے لوگوں کی جزا کیا ہے؟ سیدخلون جہنم داخل نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کثرت سے درود پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، بس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے افضل دنوں میں سے جمعے کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور اس دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے، اس لیے اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا، یعنی فرشتوں کے ذریعے آپ تک درود پہنچایا جاتا ہے۔ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، صحیح سلامت ہوتے ہیں ان کے جسم۔ سورۃ الکہف پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے دوسرے جمعے تک نور روشن رہتا ہے۔ غسل کرنا،
ہر بالغ پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے، اور ہر وہ شخص جس پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے اس پر غسل ہے، یعنی اس کو لازمی غسل کرنا چاہیے، اللہ ہی کہ کوئی مجبوری ہو۔ تو آپ اپنا اسکیڈول اس طرح بنائیں نا کہ جیسے اگر آپ ہر روز نہاتے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن نہاتے ہیں تو آپ پھر اس طرح اسکیڈول کریں کہ جیسے آپ منڈے کو نہائے، پھر وینسڈے کو نہائے، پھر جمعے کو نہائے، پھر آپ سیٹرڈے سنڈے اگر نہیں بھی نہاتے پھر منڈے، تو اس طرح آپ جمعے کو مس نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہ جمعرات کو نہا کے جمعہ کو چھوڑ دیا، یا جمعہ چھوڑ کے ہفتے کو نہائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ علماء نے غسل کے حکم کے بارے میں اختلاف کیا، بعض تو کہتے ہیں یہ واجب ہے، یعنی فرض کے درجے میں ہے، اور جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، افضل عمل۔ حدیث میں آتا ہے جس نے جمعے کے دن وضو کیا اس نے اچھا کیا، اور جس نے غسل کیا تو یہ افضل ہے۔ صفائی میں مبالغہ ہوتی نا، ویکلی صفائی آپ کو کرنی ہوتی ہے، یعنی جیسے ناخن وغیرہ کاٹتے ہیں یا پھر زائد بال وغیرہ اتارتے ہیں، تو یہ سب چیزیں اگر جمعے کے دن ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح غسل کرے، اچھی طرح سنوار کر وضو کرے، اپنے بہترین لباس میں سے پہنے، یعنی جمعے کے دن باقی دنوں کے نسبت اچھا لباس پہنے، اللہ نے اس کی قسمت میں گھر والوں کی جو خوشبو لکھی ہو وہ لگا لے، یعنی گھر میں جو بھی خوشبو ہے، پھر جمعہ پڑھنے آئے تو لغو کام نہ کرے، دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہ کرے، یعنی دو لوگ بیٹھے اور بیچ میں گھس کے بیٹھ جائے، اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان کے پورے ہفتے کے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ پھر مسواک کرنا، جمعے کی سنتیں بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے۔ اچھا لباس پہننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ 2 کپڑے اور بنا رکھنے میں کیا حرج ہے، اسپیشل ڈریس رکھے جو جمعے کو ہی پہن لے۔ خوشبو لگانا، یعنی خوشبو لگائے، حدیث میں آتا ہے چاہے وہ عورت کی خوشبو سے ہو، یعنی آپ کی اپنی نہیں بیوی کی خوشبو پڑی ہو وہی لگا لو، لیکن لگاؤ۔ تیل لگانا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرے اور اپنے تیل میں سے تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگائے، پھر نکلے کہ 2 آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے، جتنی مقدرہ نماز پڑھ لے، اور جب امام بات کرے تو خاموش رہے، اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جمعہ کا وقت، سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا، سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا، اول وقت جمعہ پڑھنا، بہت لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ایاس بن سلمہ بن عقبہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھ کر واپس لوٹتے تھے تو دیواروں کا سایہ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ان سے اپنے آپ کو سایہ مہیا کیا جا سکے، یعنی ابھی سورج بہت تھوڑا ڈھلا ہوتا۔ ہاں، گرمی کی شدت میں تاخیر کی اجازت ہے۔ مسجد میں داخلہ، مسجد کی طرف جلدی نکلنا، تحیت المسجد ادا کرنا۔ عمر بن دینار کہتے ہیں انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک شخص جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے نماز پڑھی؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو 2 رکعتیں پڑھو۔ اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، مسجد میں داخل ہو چاہے خطبہ ہو رہا ہو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھو، ٹھیک ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ دراصل تحیت المسجد، یہ جمعے کی سنتیں نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟ تحیت المسجد ہے، اور مختصر پڑھی جائیں، یعنی امام جب خطبہ دے رہا ہو تو چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھے اور دونوں میں اختصار کرے۔ نماز سے قبل ہلکا بنانے کی ممانعت، مثلا آپ جلدی چلے گئے تو یہ نہیں کہ ایک گروپ بنا کے آپس میں گپ شپ شروع کر دیں، نہیں، سیدھے ہی لائنوں میں بیٹھیے۔ انتظار کا وقت کیسے گزاریں گے؟ نفل پڑھ کے بیٹھ کے ذکر اذکار کریں، قبلے کی طرف رخ کر کے لائنوں میں بیٹھیں، ہلکا نہیں بنائے، بیٹھ کے خرید و فروخت نہیں کریں، تاخیر سے آنے پہ گردنیں پھلانگ کے نہ آگے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک لگا کے مت کھاؤ، یہ عام ایک ادب بتایا، یعنی اس طرح ٹیک لگا کے نہیں کھاؤ، کھانے کے وقت سیدھے ہو جاؤ۔ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھاؤ، میدا۔ مسجد میں کوئی جگہ مقرر نہ کرو کہ یہ میری جگہ ہے، آپ کیوں آج یہاں کھڑی ہو، کہ تم اسی میں ہی نماز پڑھو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا آ کے مخصوص جگہ ہی پڑھتے ہیں، اگر کوئی اور وہاں ہو جائے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگو، ورنہ اللہ تمہیں قیامت کے دن لوگوں کے لیے پل بنا دے، کیونکہ بہت اذیت کی بات ہے نا، بیٹھے ہیں لوگ باقاعدہ بازو کا کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کو تنگ کرو اس کو تنگ کرو، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو اٹھنا بھی پڑ گیا بیچ میں تو واپسی پہ پیچھے کھڑے ہو جائیے، اگلی لائن مل جائے گی۔ جی یہ تو بہت ضروری بات آپ نے کہ جب لوگ مسجد آئے تو پہلی صف میں بیٹھے، یہ نہیں پہلی چھوڑ کے آخری میں بیٹھ جائیں اور پھر لوگ ان کی گردنیں پلانگتے دوسروں کے لیے فتنہ بننا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، وہ قریب آ کر بیٹھنے کے لیے لوگوں کے اوپر سے گزرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تحقیق تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی اور دیر سے آئے۔ یہ عربی کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، اجلس فقد آذیت و آنیت، کتنی جامع زبان ہے۔ اجلس فقد آذیت، تو نے اذیت دی، و آنیت، اور دیر سے آئے۔
تو اس سے منع کیا. کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھانا. جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن اپنے بھائی کو کھڑا نہ کرے کہ پھر دوسری طرف سے آ کر اس کی جگہ پہ خود بیٹھ جائے, بلکہ جو آئے وہ کہے جگہ کشادہ کرو, ہمارے لیے بھی جگہ بناؤ, یہ کہے. خطبہ جمعہ اور اس کے آداب. خطبہ جمعہ کی اہمیت. جب اذان ہو جائے تو کیا کرے انسان؟ مسجد کی طرف دوڑ پڑے. تو مسجد میں جماعت تو نہیں ہو رہی ہوگی, پہلے کیا ہو رہا ہوگا؟ خطبہ ہو رہا ہوگا. امام کے خطبے سے پہلے سلام کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھتے تو حاضرین کو السلام علیکم کہتے. امام کا کھڑے ہو کر خطبہ دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے, پھر بیٹھ جاتے, پھر کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر خطبہ دیتے, یعنی بیچ میں تھوڑا سا بیٹھ بھی جاتے تھے. جس نے تمہیں یہ خبر دی کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے تو تحقیق اس نے جھوٹ بولا. بس یقیناً اللہ کی قسم میں نے آپ کے ساتھ 2000 سے زائد نمازیں پڑھی ہیں, یعنی جن میں بہت سے جمعے بھی آئے ہیں, اور ایسا کچھ نہیں. امام کا 2 خطبے دینا, یعنی کھڑے تھے پہلے, پھر ذرا بیٹھ گئے, پھر دوسری دفعہ اٹھے, تو یہ 2 خطبے ہو گئے. مختصر خطبہ دینا. آپ کے خطبات چند کلمات ہوا کرتے تھے, بہت لمبی تقریریں نہیں. آپ کا خطبہ درمیانہ ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا نماز کو لمبا کرنا اور خطبے کو مختصر کرنا اس کی سمجھداری کی علامت. بس نماز لمبی کرو, خطبہ مختصر کرو, کیونکہ بعض بیان جادو جیسا اثر ہے, یعنی تھوڑے بھی بات کرو گے تو دل میں چلی جائے گی. نماز پہ زیادہ توجہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبے میں سورۃ قاف پڑھنا. حارثہ بن نعمان کی بیٹی سے روایت ہے, کہتی ہے کہ میں نے سورۃ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر حفظ کر لی. آپ ہر جمعے کو خطبے میں پڑھا کر. سامعین کا امام کی طرف رخ کرنا, یعنی جمعے کے دن یہ نہیں کہ آپ کرسی لگا کے کسی اور طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں اور جب جماعت ہو تو پھر صف میں کھڑے. نہیں, آپ صف میں بیٹھے ہو, کس طرف منہ ہو؟ قبلہ رخ ہو. امام سامنے ہی ہوگا نا قبلے کی طرف. ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب آپ ممبر پہ چڑھتے تو ہم اپنے چہروں کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہوتے, ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے خطبے کے دوران. امام کے قریب بیٹھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر میں حاضر ہوا کرو, یعنی خطبہ میں, اور امام کے قریب بیٹھا کرو. بے شک آدمی دور ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت میں بھی پیچھے ہی ہوگا, اگرچہ وہ اس میں داخل بھی ہو جائے. تاخیر کی اتنی مذمت. خاموشی سے خطبہ سن, یعنی بات نہیں کرنی چاہیے, کوئی اہم بات بھی نہیں پوچھنی چاہیے. ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے ابی ابن کعب سے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا, جبکہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے, تو انہوں نے اعراض کیا اور کوئی جواب نہ دیا. پھر جب آپ نے نماز پڑھائی تو ابی کہنے لگے تمہارا جمعہ ہی نہیں ہوا. تو ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ابی نے سچ کہا, کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں, یہ کہنے کی بھی کہ چپ ہو جاؤ یہ بھی اجازت نہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے کہ جب امام جمعہ کے لیے آ گیا پھر تمہارا اپنے ساتھی سے یہ کہنا کہ خاموش رہو لغویت کے لیے کافی ہے, یہ بھی لغو بات ہے. کوئی لغو حرکت نہ کرنا, کنکریوں سے نہ کھیلنا, فون سے نہیں کھیلنا, میسجز چیک نہیں کرنا, انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے پٹاخے نہیں بجانا, گوٹ مار کے نہیں بیٹھنا. گوٹ مار کے کیسے بیٹھتے ہیں؟ گھٹنے اوپر کر کے اور یوں ایسے گھٹنوں کے گرد ہاتھ ڈال کے. کئی دفعہ ایسے نظر آتا ہے کہ خطبے میں لوگ اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں, کیونکہ پتہ نہیں ہے, یعنی آپ چوکڑی مار سکتے ہیں. آپ سب سے افضل پوزیشن تو یہ ہے کہ جیسے نماز کے اتحیات میں, لیکن کچھ لوگ اس طرح بیٹھ نہیں سکتے, چلے کرسی بھی بیٹھ جائیں. اگر کرسی نہیں ہے, نیچے بیٹھے ہیں, تو چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں, مگر ٹانگیں اس طرح پیٹ کے ساتھ لگا کے گھٹنوں پہ ہاتھ کو بل دے کے اس طرح نہیں بیٹھے. اگر مجبوری ہے تو وہ اور بات ہے, لیکن یہ کہ بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ادب کے خلاف ہے. اونگ آنے پر جگہ بدلنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جمعہ کے دن کسی کو مسجد میں اونگ آنے لگے تو اپنی اس جگہ کو دوسری جگہ سے بدلے. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا خطبے کے وقت بڑی سکینت ہوتی اور آخری خطبہ تو آپ نیند میں ہی سنتے ہیں. نماز جمعہ کی رکعت 2 رکعت ہے فرض بس. جمعہ کی نماز 2 رکعتیں اور ان دونوں میں قرات ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے. کبھی جمعہ اور عید کٹھے ہو جاتے تب بھی دونوں نمازوں میں یہی صورت پڑھتے. اسی طرح صبح کی نماز میں جمعے کے دن الف لام میم التنزیل اور هل اتى علی الانسان کی قرات کرتے, اور نماز جمعہ میں سورۃ الجمعہ اور منافقین کی تلاوت کرتے, یعنی یہ بھی ملتا ہے. فرض کے بعد 2 رکعت پڑھنا. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کو بیان کیا اور کہا کہ آپ جمعے کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ واپس تشریف لے جاتے, پھر اپنے گھر میں 2 رکعت پڑھتے. اب جو لوگ گھر نہیں جاتے تو پھر وہیں پر وہ پڑھ لیتے ہیں, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنتیں وغیرہ گھر میں پڑھتے تھے. اور اسی طرح 4 بھی پڑھی جا سکتی, 2 بھی ہیں 4 بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھ چکے تو اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھے, یہ آپ کا حکم ہے. تو جب آپ کا 2 چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے, ایک آپ کا فعل ہوتا ہے اور ایک آپ کا حکم ہوتا ہے, تو ہمارے لیے کیا ہے جو آپ کا حکم ہو. جمعے کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے پہلے گفتگو کرنا, یعنی سنت پڑھنے سے پہلے گفتگو کرنا. اسما بن مالک سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھے تو اس کے بعد اس وقت تک کوئی نماز ادا نہ کرے جب تک کسی سے کلام نہ کرے یا اس جگہ سے نکل نہ جائے.
پہلے منع تھا، اب کوئی نہ کوئی بات کر لینی چاہیے. نہیں سمجھ آئی؟ یعنی جمعہ پڑھ لیا آپ نے اور پھر کسی سے آپ سلام دعا کر لیں، اس کے بعد سننا یا نفل جو ٹھیک ہے. اور گھر جانا تو گھر جا کے پڑھ، اور اگر گھر نہیں جانا کام پہ جانا ہے تو ادھر ہی پڑھ کے جانا. کتنا پیارا ہے ہمارا دین کہ اتنا لمبا بھی چپ کر روزہ نہیں رکھوایا. بالکل. عاصم سے روایت ہے، وہ ابو قلابہ سے نقل کرتے ہیں، میں نے ان کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی. جب میں نے اپنی نماز پوری کر لی، انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور میری جگہ پر کھڑے ہوئے اور مجھے اپنی جگہ پہ کھڑا کیا. وہ جو ہم چینج کرتے ہیں نا جگہ، وہ اس کی بات ہو رہی. یعنی جمعے کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے پہلے بات بھی کر لینا، جگہ بھی تبدیل کرنا. لیکن اگر کچھ لوگ پہلے سے ہی آپ کی سنتیں شروع کر چکے اور کوئی چینج کرنے والا نہیں تو پھر پڑھ لیجیے. یعنی یہ مستحب اعمال ہیں، ان میں ایسا نہیں کہ کوئی گناہ لازم ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے، افضل سے اجر زیادہ ہو جاتا ہے. جمعہ کے دیگر احکام، ایک رکعت پانے پر بھی جمعہ ادا ہو جاتا ہے. یعنی اگر کسی کو رش مل گیا، پارکنگ نہیں ملی اور ایک رکعت میں بھی پہنچ گیا تو جمعہ ہو گیا. امام سے دعا کا کہنا، انس کہتے ہیں کہ ایک سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد